औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान की जलती बुझती रोशनियों के वासियों, राना नासिर खान की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन इकराम, आपके इल्म में आ चुका है कि खान साहब को एक दफ़ा फिर उनकी ज़मानत मुस्तरद करके उनको पाबंद सलासल कर दिया गया है। साइफर क्या है? बस उसको इजी ये समझने कि साइफर एक झूठ का परंदा है कि जिसके ऊपर आप किसी को भी उसके ऊपर ये इल्ज़ाम लगा के कि उसने कोई सीक्रेट एक्ट यानी कोई राज जो मुल्की राज है उसको उसने पब्लिक को बताया है या दुनिया को बताया है, तो जनाब आप किसी को भी इसमें जेल में डाल सकते हैं अनलिमिटेड के लिए। बल्कि पाकिस्तान में तो इसकी सज़ा उम्र कैद या सज़ाए मौत भी हो सकती है हजूर। लेकिन आप किसी को सज़ा देने से पहले ये तो सोचें कि सज़ा देने वाले हैं कौन और वो खान को सज़ा किन जुर्मों की और क्यों देना चाहते हैं। वो सज़ा इसलिए देना चाहते हैं कि खान ने दुनिया की नज़रों में नज़रें डाल के यूनाइटेड नेशन में जाके लोगों को बताया कि पाकिस्तानी दुनिया में कोई दहशतगर्द कौम नहीं है। पाकिस्तानी भी दुनिया में इतना ही अपने बच्चों से, इस धरती से और दुनिया से इतना ही प्यार करते हैं जितना कि दूसरे लोग। यानी दूसरे लफ्ज़ों में हम बहुत ही पीसफुल नेशन हैं और बहुत ही अमन पसंद कौम है। अब आपको पता है कि इन रेशतवानियों के दौर में जिन लोगों ने खान का ये मैसेज सुना तो उन्होंने तो 75 ईयर से एक आकाश बेल की आबियारी की हुई थी कि पाकिस्तान को दुनिया की नज़र में दहशतगर्द मुल्क बना के पेश करना है और दुनिया को ये बताना है कि ये पाकिस्तान अमन की जगह नहीं है बल्कि बदआमनी की जगह है। नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान तो साजिशों में गिरा हुआ है, लेकिन इन साजिशों को दवाम चढ़ाने वाले लोग कौन हैं? वो इसी मुल्क के बशिंदे हैं, वो इसी मुल्क के करता धरता है। आपका इमरान खान से कोई लेना देना हो या ना हो, आप सिर्फ ये लिखें कि जब से इमरान खान को जेल में डाला गया है उसके साथ किस तरह का जुल्म रवा रखा जा रहा है और शायद उसको भी एक नया मुर्सी बनाने की पूरी कोशिश जारी है। तो अब इन कोशिशों में ये वक़्त के फ़िरौन कामयाब होते हैं या नहीं होते, ये तो अल्लाह पाक जानता है। नाज़रीन इकराम, व्लॉग में क्योंकि बहुत कम टाइम होता है इसलिए कई बार हम इशारा कनाए में कहते हैं जो आपके गोशो गुजार करने की कोशिश करते हैं, तो आपको कभी कभी हमारी बातों से आप एग्री होते हैं और कभी कभी हमारी बातों से आप डिसएग्री होते हैं। लेकिन ये आपका हक, अपना हक है कि आप कोई भी बात जो व्लॉगर कह रहा है यानी कि जो बात कर रहा है उसको आप पसंद करते हैं या नहीं पसंद करते, ये आपका जमहूरी हक है। लेकिन जमहूरियत से याद आया, पाकिस्तान में कौन सी जमहूरियत और कहाँ की जमहूरियत गई तेल लेने। यहाँ तो माफियाज हैं, कोई चीनी माफिया है तो कोई शुगर माफिया है, और तो और बच्चों का दूध में जहर बना के बेचने वाले भी बहुत लोग मौजूद हैं यहाँ पे। लेकिन इन सबको जो छतर छाया मुहैया कर रहे हैं वो कौन लोग हैं? वो हमारे यकीनन अनाने गवर्नमेंट के लोग हैं। वो ऐसे लोग हैं कि जो इनसे अपना हिस्सा काट बांट के और इनको खुली छुट्टी देते हैं कि आप जो मर्जी करें, और फिर वतन अजीज़ की आपको पता है पूरी दुनिया में बदनामी होती है क्योंकि यहाँ पे वो क्राइम पाए जाते हैं जो दुनिया की किसी तारीख में किसी जगह के ऊपर नहीं होते। जनाब, अभी आपको पता है कि नवाज शरीफ साहब ने लंदन से आने का प्लान तो बना लिया है, लेकिन जैसे ही उनको पता चला कि इस मुल्क में इलेक्शन का दौरा एक दफ़ा फिर होने वाला है तो उनको ये मुश्किल नज़र आ रही है कि मेरे जितने बयानिए थे वो पिट गए और ख़ान जेल में बैठा भी बादशाह है, तो बल्कि बादशाह घर बन चुका है। तो मैं क्या करूँगा आके पाकिस्तान में? अगर कुछ लोग एयरपोर्ट के ऊपर उसको जाकर रिसीव भी कर लेते हैं, बल्कि वो एक कन्विक्टेड मुजरम है, जब तक वो जेल में नहीं जाएगा तो उसकी सज़ा माफ़ नहीं हो सकती। हाँ, पाकिस्तान में सब कुछ हो सकता है,
کیونکہ جب وہ ایک چھتر چھایا کے نیچے آئے گا تو آپ کو پتہ ہے اس کے سب جرائم معاف کیے جا سکتے ہیں. جیسے ابھی ریسنٹلی وہ مسخرہ جب ہمارا ملک کا وزیر اعظم بنا دیا گیا, زبردستی ہمارے سروں کے اوپر تھوپ دیا گیا, تو اس نے سب سے پہلے آتے یہی کام کیا کہ اپنے جتنے, اپنے نہیں بلکہ اپنے حواریوں کے جتنے بھی کیس تھے ان کے اگینسٹ, اس ملک کو لوٹنے کے, اس ملک سے غداری کے, اس ملک کو کھسوٹنے کے, اس نے سب معاف کر دیے. اب یہ ہماری عدالتیں آف کورس وہ بہت کمزور ہیں, ان کے لیے کلمہ حق کہنا بھی ایسا ہی ہے جیسے میرے لیے اور آپ کے لیے کہنا ہے. آپ کے اور آپ میرے سامنے کتنی چیزیں ہوتی ہیں کہ جن کو ہم نہ روک سکتے ہیں, نہ ہم ان کو جو ان کے متعلق کوئی رپورٹ کر سکتے ہیں, کہ ہمیں پتہ ہے کہ ڈاک کے 3 پات ہیں, یہاں پہ کچھ نہیں ہوگا, یہاں پہ کچھ نہ ہونا ہے, یہاں پہ کیونکہ جنہوں نے کچھ ہونے دینا ہے انہوں نے ہر اس چیز کو روک رکھا ہے کہ جو ہونے والی ہے. حضور والا, جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ وکلا تحریک بھی اٹھ پڑی ہے. پہلی دفعہ وہ اپنے کنونشن ہالوں سے, ٹھنڈے ہالوں سے نکل کے باہر روڈوں کے اوپر آئے ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ یہ سب ان کے اپنے الیکشن کے لیے کیا جا رہا ہے, یعنی وکلا الیکشن کے لیے کیا جا رہا ہے, یا اس ملک کو بچانے کے لیے کیا جا رہا ہے. دعوے تو بہت بلند بانگ کیے گئے ہیں, لیکن اب کون اور کتنا اس ملک کے لیے مخلص ہے یہ صرف اللہ جانتا ہے. تو یا اس ملک کے جو 70 پردوں کے پیچھے چھپے ہوئے نمبر 1 ہیں وہ جانتے ہیں. میں اور آپ تو ایک بس اس مٹی میں پیدا ہوئے ہیں اور اس مٹی کا رزق خاک ہو جائیں گے, کیونکہ نہ ہمیں کبھی اس ملک میں پہلے حصہ ملا ہے نہ اب ملنے والا ہے. بس امید کی ایک کرن باقی ہے کہ اس ملک میں وہ لوگ آئیں جو اس ملک کو صحیح راستے کے اوپر چلائیں, لیکن وہ ان لوگوں کو یہ مافیا جو آنے نہیں دیتے, جو آپ کو صحت کارڈ دیتا ہے یہ اس کو نہیں آنے دیتے, جو اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹوں کا حق دیتا ہے اس کو یہ آنے نہیں دیتے. پھر کیا ہوتا ہے کہ یہ آپ جو غریبوں مسکینوں کے لیے ایک جزیہ مقرر کرتا ہے $12,000 روپیہ, تو جناب یہ اس کو بھی پیچھے دھکیل دیتے ہیں, بلکہ اس کا انجام یہ کرتے ہیں کہ اس کو غلاظت بری کالی کوٹھڑی میں رکھتے ہیں, اور پھر اس کو اس طرح ذلیل کرتے ہیں کہ کبھی اس کے سر کے اوپر ڈنڈا مارا جاتا ہے, کبھی اس کی ٹانگوں کے اوپر جہاں پہ اس کے گولی لگی ہے اس کو چوٹ لگائی جاتی ہے, اور پھر کہتے ہیں جی ہم جمہوریت جمہوریت جمہوریت. کہاں گئی جمہوریت, کہاں گئی تیل بیچنے جمہوریت. آپ جمہوریت کے نام کے اوپر بہت بڑا ڈکوسلا ہو, اور ڈکوسلا آپ کر رہے ہو. ابھی نگران آ گئے ہیں تو ابھی جناب ایک نیا ڈرامہ شروع ہو چکا ہے کہ جناب واسرائے امریکہ صاحب نے جو ابھی گوادر کا دورہ فرمایا, تو اس سے دنیا میں بہت بڑی کھلبلی مچ گئی, کیونکہ دنیا یہ سوچ رہی ہے کہ شاید پاکستان نے اپنی جو پالیسی ہے ٹو چائنا اس کو چینج کر کے شاید امریکہ کی طرف موڑ دیا ہے. ہماری پالیسی تو آف کورس پہلے ہی امریکہ کی طرف ہے, کیونکہ ہمارے جو بھی گریڈ 18 سے لے کے جو اوپر تک کے ہمارے کرتا درتا ہیں وہ سب امریکہ کا ہی دیا کھاتے ہیں, اسی کا ہی کھاتے ہیں, اسی کا دیا کھاتے ہیں. ورنہ کس ملک میں ہوتا ہے کہ جناب واسرائے پاکستان برطانیہ شریف وہ جناب آئیں اور ہمارے الیکشن کمیشن سے ملاقات کریں, وہ ہمارے اور جناب سفیر امریکہ آئیں اور آ کے جناب الیکشن کمیشن سے ملاقاتیں کریں. یہ کس ملک میں ہوتا ہے؟ پاکستان کے کسی سفیر کو دنیا میں ضرورت ہے کہ وہ جا کے کسی اپوزیشن پارٹی کے کسی لیڈر سے بھی مل سکے, بلکہ اس کو فون کر کے اس سے بات بھی کر سکے؟ کہ اتنی ضرورت ہے کسی کو؟ بلکہ دنیا کے, پاکستان نہیں, دنیا کے کسی بھی ملک کے جو سفیر ہیں ان کو یہ ضرورت نہیں ہوتی کہ وہ جا کے کسی بھی بیوروکریسی کے کسی بھی کرتا داتا کو ملیں اور اس کے ساتھ 1-to-1 میٹنگ کریں. ان کے ساتھ کیا کام؟ ہمارے خیال میں ہمارا جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ بھی یہی کہتا ہے کہ سفرا کو ان کی حد میں رہنا چاہیے. وہ اس لیے یہاں پہ آئے ہیں کہ وہ اپنے ملک کو ریپرزینٹ کریں, نہ کہ ہمارے اوپر جو اپنا ایک دفعہ پھر وہ واسرائے ہند والا جو کام ہے وہ ہمارے اوپر انجام دینا شروع کر دیں. جناب علی, یہ سب اس لیے ہو رہا ہے کہ ابھی جو ہمارے ملک کے حالات جا رہے ہیں اس میں ہر ملک دنیا کا یہ چاہ رہا ہے کہ میں اس کشتی کو جتنی جلدی ہو سکتا ہے اپنا حصہ ڈال کے ڈبو دوں. خواہ وہ ہماری امداد کے لیے نہیں آتے, وہ ہماری ہیلپ کے لیے نہیں آتے, وہ اس لیے آتے ہیں کہ جو ان کو کردار سونپا گیا ہے وہ کردار ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ بار بار کہنے کی ضرورت نہیں ہے اس ملک کے ساتھ پہلے کیا ہو چکا ہے, اور اگر ایسا ہی چلتا رہا تو کیا ہو سکتا ہے. ہماری فوج
عظیم فوج، اس کے جو انتظامیہ کے بڑے بڑے عہدیدار وہ اپنی جانیں دے رہے ہیں، لیکن ان کو پوری دنیا میں بہت بڑے چیلنجز کا سامنا ہے۔ ان کو بھی یہ چاہیے کہ اب جس روک کے اوپر وہ چلتے رہے ہیں آج تک، اس سے پیچھے ہٹیں اور اسی ملک کے سویلین حکمرانوں کے ساتھ بیٹھ کے کمپرومائز کریں، کیونکہ انہوں نے بھی اسی ملک میں رہنا ہے اور ان سویلین حکمرانوں میں بھی اسی ملک میں رہنا ہے۔ تو اس لیے قلم کو جیتنے دیں، بندوق کو ذرا سائڈ کے اوپر رکھیں۔ جناب، جو پالے ہوئے یہاں پہ گماشتے ہیں وہ ہر روز آتے ہیں، آپ کے ذہن کو پراگندہ کرتے ہیں، اور پھر رزلٹ کیا ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو ڈس انفارمیشن دے کے، آپ لوگوں کو جس لائن کے اوپر آپ چل رہے ہیں اس کو آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ یہاں پہ سب کچھ ایک جیسا اچھا چل رہا ہے، لیکن حقیقت حال میرے کہنے سے زیادہ آپ لوگوں کے پاس خود آپ کی آنکھوں کے سامنے موجود ہے۔ آپ کو پتہ ہے سفید پوش طبقہ بالکل مر گیا ہے، ایلیمنیٹ ہو گیا ہے، اور جو غریب ہیں ان کا کوئی پرسان حال نہیں رہا۔ اس ملک میں جس میں اللہ نے بے شمار اللہ پاک نے ہمیں بے شمار نعمتیں عطا کی ہیں، اس ملک میں یہ ہو رہا ہے کہ ادھر خود کشیوں کے بازار لگے ہوئے ہیں، اور پاکستان کے لوگ جو کبھی ان حالات میں نہیں پہنچے تھے اب ان کی چیخیں آسمان تک پہنچی ہوئی ہیں۔ لیکن اس ڈوبتی ہوئی کشتی کو، یہ کشتی ڈوبنے والی نہیں ہے، یہ پاکستان قیامت تک رہنے کے لیے بنا ہے، لیکن اس کو بچانا ہمارے سب لوگوں کا، جو ہمارے کرتا دیتا ان کا مل کے کام ہے۔ اب یہ نگران گورنمنٹ آئی ہے، وہ ہر روز پٹرول کا بم پھونکے جا رہی ہے، لیکن بجلی کی اندھی تقلید، IMF کی اندھی تقلید میں وہ بجلی کے بلوں کو بڑھائے جا رہے ہیں، اور اس طرح دوسری جو چیزیں ہیں کھانے پینے کی ان کو اتنا مہنگے کیے جا رہے ہیں کہ اب غریب کے پاس تیل بھی خریدنے کے پیسے نہیں رہے، کیونکہ اس کو جاب نہیں ملتی، اس کو مزدوری نہیں ملتی، تو جناب وہ وہیں کا وہیں ہے جہاں سے اس نے شروع کیا تھا۔ تو پھر آپ پاکستان سے یہ بھی چاہتے ہیں کہ اس کی لائلٹی رہے، یقیناً وہ پاکستانی ہے اور پاکستان سے محبت کرتا ہے، لیکن آپ لوگوں کو بھی اپنے اللہ تلالے جو ہے وہ تھوڑے جو ہے وہ کم کرنے ہوں گے، ورنہ اس ملک سے جو لوگ ہیں جو پیار کرنے والے ہیں ان سے آپ یہ نہیں توقع رکھ سکتے کہ وہ ملک کے ساتھ ایسے ہی رہیں گے جیسے 75 سال سے آپ نے ان کو رکھا ہوا ہے۔ ان ملک کے بھی بچوں کا حق ہے کہ ان کو اتنی ہی اعلیٰ یونیورسٹیز میں، اسکولوں میں تعلیم دی جائے جہاں پہ آپ کے بچے پڑھتے ہیں۔ اگر آپ کے بچے باہر کے اسکولوں میں جا کے اعلیٰ تعلیم حاصل کر سکتے ہیں تو ان غریب کے بچوں کا بھی یہی حق ہے۔ بہرحال ٹائم جناب یاری ختم ہو گیا ہے۔ اپنے بھائی کے ولاگ کو پلیز فالو کریں، اس کو سبسکرائب کریں، اس کو لائک کریں، اور اگر ہو سکے تو شیئر کریں۔ وما الا البلاغ، انٹل نیکسٹ ٹائم کے لیے رانا ناصر کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔